यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम अहबार की किताब बाब 23 और उसकी आयत 4 से गौर करना शुरू करे थे और आयत 20 तक गौर करे थे। उसके बाद हम आयत 21 से 32 तक पढ़े थे, मगर ये आयतों पे गौर नहीं करी। आज हम आयत 21 से गौर करना शुरू करेंगे और हम पढ़ेंगे आयत 21 से 32 तक। लिखा हुआ है, और तुम आइन उसी दिन ऐलान कर देना, उस रोज तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादिमाना काम ना करना। तुम्हारी सारी सुकूनत गांव में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो तो अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कहे कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूके जाएं और मुक़द्दस मजमा हो। तुम उस रोज़ कोई खादिमाना काम ना करना और खुदावन के हुजूर आतशी कुर्बानी गुजारना। और खुदावन ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारे का दिन है। उस रोज़ तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावन के हुजूर आतशी कुर्बानी गुजारना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफ़ारे का दिन है जिसमें खुदावन तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफ़ारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे, उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सारी सुकूनत गाँव में पुश्त दर पुश्त सदा यही ऐन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। अगर हम आयत 21 देखेंगे तो खुदा मुक़द्दस मजमा जमा होने के बारे में बात करा है और उस दिन काम नहीं करने के बारे में बात करा है। तो उस दिन इस्राएलियों को आराम करना था और कोई भी काम नहीं करना था। आपको और मेरे को भी येच करना है जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं। तीतुस के खत में लिखा हुआ है, उसने हमको नजात दी, मगर राजबाजी के कामों के सबब नहीं जो हमसे खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसूल और रूहुल कुद्दूस के हमें नया बनाने के वसीले से। ये होगा। अगर हम आयत 22 देखेंगे तो खुदा फसल काटने के बारे में और गरीबों और मुसाफिरों के ख्याल करने के बारे में बात करा है। उसकी ताकीद इसराइलियों के लिए ये थी कि उन लोग जब अपने ज़मीन के पैदावार की फसल काटेंगे तो खेत के कोने कोने तक नहीं काटना और अपनी पड़ी बालों को भी जमा नहीं करना। खुदा का बोलने का मतलब ये था कि इसराइलियाँ जो हैं गरीबों और मुसाफिरों का भी ख्याल करना। तो ये फसल करने का दिन ज़मीन के लिए रखा गया था। इसराइलियों को फसल काटने की खुशी मनाने के साथ साथ गरीबों और मुसाफिरों का भी ख्याल रखना ज़रूरी था। आज कलीसिया का और ईमान रखने वालों का ये काम है। हम फजल के ज़रिए से नजात पाए हैं, मगर हम ये कोशिश ज़रूर करना कि खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाना और उनकी हर लिहाज से मदद भी करना। हमको जो है लोगों तक जिस्मानी खुराक पहुंचाना है और उनके ज़रूरतों के वक्त उनके काम आना। साथ साथ हमको ये भी देखना है कि यीशु मसीह की खुशखबरी उन तक पहुंचाए। हमको ये याद रखना ज़रूरी है कि खाली पेट रखते हुए एक आदमी खुशखबरी को सुनने वाला नहीं है। आयत 22 हमको वो फसल के तरफ भी इशारा करती है जब दुनिया आखिरी पे आ जाएंगी। कलीसिया के मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदा गैर कौमों को याद करेगा। याकूब का खत बाब 1 और आयत 18 में लिखा हुआ है, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया ताकि उसकी मखलूक़ात में से हम एक तरह के पहले फल हों। प्यारे भाई बहन, जो शुरू की कलीसिया थी वो यहूदियों की कलीसिया थी और वो पहला फल थी, मगर ये कलीसिया के पीछे
غیر قوموں کا آنا تھا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح دنیا کا جو آخری وقت آئے گا اس کے بارے میں اپنے کلام میں بتاتے ہیں، اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، اور کھیت دنیا، اور اچھا بیج بادشاہت کے فرزند، اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند جس دشمن نے انہیں بویا، وہ ابلیس ہے، اور فصل دنیا کا آخر اور کاٹنے والے فرشتے۔ تو یہ جو ہے آخری وقت کی عدالت ہے۔ فرشتوں کا جو ہے مردوں میں سے جی اٹھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو ہے عدالت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب باب 42 اور آیت 1 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ یہ ہوگا۔ اگر ہم آیت 24 دیکھیں گے تو خدا آیت 24 میں 3 باتیں بتایا ہے۔ آرام کرنے کے بارے میں بتایا ہے، نارسنگے پھونکنے کے بارے میں بتایا ہے، اور مقدس مجمع جمع ہونے کے بارے میں بتایا ہے۔ خدا خاص طور سے اسرائیلیوں کو یہ بتایا کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو ان لوگوں کے لیے خاص آرام کا دن رہنا، اور ان لوگوں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکنا اور مقدس مجمع رہنا۔ یہاں جو ہے تاریخ خاص معنی رکھتی ہے۔ 7ویں مہینے میں 3 عیدیں ہوتے تھے۔ یہ ایک طرف سے سبت کا مہینہ تھا، جیسا سبت کا سال اور سبت کا دن تھا ویسا سبت کا مہینہ بھی تھا۔ اسرائیلیوں کو بیابان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانے کے لیے 2 چاندی کے نرسنگے پھونکے جاتے تھے۔ 7 بار پھونکنے کے بعد اسرائیلیوں کا سفر شروع ہوتا تھا۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں گے تو مکاشفہ 7 نرسنگوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور اس وقت بڑے مصیبتوں کے دن رہیں گے، اور اس وقت اسرائیلیوں کو بحال کیا جائے گا خدا کے بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے۔ یسایہ نبی کی کتاب باب 27 اور آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نارسنگا پھونکا جائے گا، اور وہ جو آسور کے ملک میں غریب الموت تھے، اور وہ جو ملک مصر میں جلاوطن تھے، آئیں گے، اور یروشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے۔ یہ ہوگا۔ متی کی انجیل باب 24 اور آیت 31 میں مسیح بولتے ہیں، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس سرے سے اس سرے تک جمع کریں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیل میں بحالی آنے سے پہلے کلیسیا زمین پہ سے اٹھا لی جائیں گی۔ کلیسیا خدا کے آواز کو نرسنگی کے ویسا سنیں گی۔ یہ ہوگا۔ آیت 26 اور 27 میں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا کفارے کے دن کے بارے میں بات کرتا ہے، مقدس مجمع کے بارے میں بات کرتا ہے، جانوں کو دکھ دینے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس کے لیے آتشی قربانی گزرانے کے لیے بارے میں بات کرتا ہے، اور آیت 28 میں کام نہیں کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ خدا جو ہے 7ویں مہینے کے 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ٹھہرایا، اور اسرائیلیوں کو تاکید کرا کہ اس دن ان کا مجمع ہونا، اور ان لوگاں اپنے جانوں کو دکھ دینا، اور اس کے حضوری آتشی قربانی گزرانا۔ اور یہاں خدا ان لوگوں کو خاص طور سے تاکید کرا کہ وہ دن ان لوگاں کسی بھی قسم کا کام نہیں کرنا۔ اور آیت 29 میں خدا عدالت کے بارے میں بات کرا ہے۔ خدا کا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بھی وہ دن اپنے جان کو دکھ نہیں دے گا تو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور آیت 30 میں بھی خدا جو ہے عدالت کے بارے میں بات کرا ہے۔ اس کا حکم اسرائیلیوں کے لیے یہ تھا کہ اس دن ان لوگاں کسی قسم کا بھی کام نہیں کرنا، اور اگر کوئی بھی اس دن کسی قسم کا کام کرے گا تو خدا کی عدالت یہ تھی کہ انہیں وہ انسان کو فنا کر دے گا۔ اور آیت 31 میں پھر سے خدا اسرائیلیوں کو یاد دلاتا ہے کہ ان لوگاں اس دن کسی قسم کا کام نہیں کرنا، اور وہ بھی پشت در پشت۔ اور آیت 32 میں خدا اسرائیلیوں کو سبت ماننے کے بارے میں بتایا ہے۔
9ویں تاریخ کے شام سے لے کے دوسری شام تک یعنی کہ 10ویں تاریخ کی شام تک سبت ماننا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 33 سے آیت 44 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید قیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7 دن برابر خداوند کے حضور آتشی قربانی گزرانا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور پھر خداوند کے حضور آتشی قربانی گزرانا۔ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجمعوں کا اعلان کرنا، تاکہ خداوند کے حضور آتشی قربانی اور سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے۔ ماں سوا ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے حضور لاتے ہو گزرانا۔ اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلے دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ سو تم پہلے دن خوش نمائیں درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنون لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم سایبانوں میں رہنا۔ جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سایبانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سایبانوں میں ٹکایا تھا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دیں۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم آیت 33 میں دیکھیں گے تو خدا اور ایک عید کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ ہے عید قیام۔ یہ عید 7ویں مہینے کے 15ویں تاریخ کو ہوتی تھی۔ خدا یہ عید 7ویں مہینے کے 15ویں تاریخ کو مقرر کرا۔ سب سے بڑی بات ہم یہاں یہ دیکھنے کی ہے کہ سارے عیدیں خداوند کے طرف سے مقرر کیے گئے۔ اور آیت 35 میں خدا مقدس مجمع کے بارے میں اور کام نہیں کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اسرائیلیاں جو ہیں سدا کام تو کرتے تھے، مگر خدا یہ چند دن اپنے لیے چنا اور بتایا کہ مجمع میں جمع ہونا اور اس دن کوئی کام نہیں کرنا۔ اور آیت 36 میں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا اس کے حضوری میں آتشی قربانی گزرانے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یا خدا اسرائیلیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ 7 کے 7 دن ان لوگاں جو ہے اس کے حضوری میں آتشی قربانی گزرانا۔ اور پھر آیت 36 میں خدا دوبارہ اسرائیلیوں کو یہ حکم دیا کہ ان لوگاں اس کے حضوری آتشی قربانی گزرانا۔ مگر یہاں خدا 8ویں دن کے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی کہ 7 دنوں تک اس کے حضوری میں آتشی قربانی گزرانا، اور اس کے بعد 8ویں دن مجمع جمع ہونا، اور اس کے بعد پھر سے اس کے حضوری میں آتشی قربانی گزرانا۔ تو پیارے بھائی بہن، 7ویں مہینے میں یہ تیسری عید ہے جو خدا اسرائیلیوں کے لیے مقرر کرا۔ یہ دونوں یعنی کہ یہ مہینہ یادگاری کا مہینہ بھی تھا اور نبوت کا مہینہ بھی تھا۔ یادگاری کے طور پہ یہ مہینہ اسرائیلیوں کو یہ یاد دلاتا تھا کہ کیسا ان لوگاں بیابان میں مارے پھرے اور کیسا ان لوگاں سایبانوں میں رہتے تھے۔ اور نبوت کے طور پہ یہ مہینہ وہ وقت پہ اشارہ کر رہا تھا جب خدا اسرائیلیوں کے سارے گناہوں کو نکال دے گا، اور ان لوگاں اس کے بعد حفاظت سے اپنے وعدے کے زمین پہ رہیں گے۔ زکریا کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، جہاں خداوند بولتا ہے، میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر
جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے ایکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کم ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوتے کے لیے ہوتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، پھر سے زکریا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا۔ اور میکا نبی کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم پھر سے احبار کی کتاب پہ آئیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا خاص طور سے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ انہوں جو ہے یہ سارے عیدوں کا اعلان اسرائیلیوں کے سامنے کرنا، اور یہ بھی بتانا کہ ان لوگاں مجمع میں آنا ہے۔ خدا یہ عیدوں کا اعلان اس لیے کرایا تاکہ اس کے سامنے آتشی قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحے اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانے ویسا۔ ساتھ ساتھ خدا ان لوگوں کو یہ بھی تاکید کرا کہ ان لوگاں اس کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں کو اور اپنے منتوں کو اور رضا کے قربانیوں کو گزرانا۔ اور اسرائیلیوں کو یہ بھی یاد رکھنا ضروری تھا کہ 7ویں مہینے کے 15ویں سے جب ان لوگاں زمین کی پیداوار جمع کریں گے تو 7 دن تک خدا کی عید ماننا۔ اور خدا ان کو یہ بات سے تاکید کرا کہ پہلا اور آخری دن خاص آرام کا دن رہنا۔ اور ایک چیز جو خدا ان کے یادگاری کے لیے کرو بولا، وہ سایہ بانوں میں رہنے کے بارے میں۔ اور خدا ان لوگوں کو اس لیے سایہ بانوں میں رہنے کے لیے تاکید کرا تاکہ ان لوگوں کے نسل کو یہ بات معلوم ہونا کہ جب انہیں اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کے لایا تو ان لوگوں کو سایہ بانوں میں ٹکایا تھا۔ اگر ہم غور کریں گے تو خدا ہم لوگوں کو ناپاکی اور پاکی کے بارے میں بتایا کہ ان لوگاں ایک پاک زندگی گزارنا۔ اس کے علاوہ خدا ان لوگوں کے خوشیوں کا بھی خیال کرا اور ان لوگوں کے لیے عیدیں بنایا تاکہ ان لوگاں خوشیاں بھی منائیں، آرام بھی لینا اور اس میں مصروف بھی رہنا۔ تو خدا وہ خدا ہے جو ہمارے پاکی صفائی کا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے خوشیوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 23 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 24۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 12 تک۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کو حکم کر کہ وہ تیرے پاس زیتون کا کوٹ کر نکالا ہوا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ ہارون اسے شہادت کے پردے کے باہر خیمہ اجتماع میں شام سے صبح تک خداوند کے حضور خرانے سے رکھا کرے۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی عین رہے گا۔ وہ ہمیشہ ان چراغوں کو ترتیب سے پاک شمعدان پر خداوند کے حضور رکھا کرے، اور تو میدہ لے کر 12 گردے پکانا، ہر ایک گردے میں ایفا کے 2/3 حصے کے برابر میدہ ہو، اور تو ان کو 2 قطاریں کر کے ہر قطار میں 6 روٹیاں پاک میز پر خداوند کے حضور رکھنا، اور تو ہر ایک قطار پر خالص لبان رکھنا تاکہ وہ روٹی پر یادگاری یعنی خداوند کے حضور آتشی قربانی کے طور پر ہو۔ وہ سدا ہر سبت کے روز ان کو خداوند کے حضور ترتیب دیا کرے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی جانب سے ایک دائمی عہد ہے۔ اور یہ روٹیاں ہارون اور اس کے بیٹوں کی ہوں گی، وہ ان کو کسی پاک جگہ میں کھائیں، کیونکہ وہ ایک جاویدانی آئین کے مطابق خداوند کی آتشی قربانیوں میں سے ہارون کے لیے نہایت پاک ہیں۔ اور ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا اسرائیلیوں کے بیچ چلا گیا، اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا اور ایک اسرائیلی لشکرگاہ میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے، اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت کی۔ تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے۔ اس کی ماں کا نام سلومت تھا، جو دبری کی بیٹی تھی، جو دان کے قبیلے کا تھا، اور انہوں نے اسے
حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم آیت 2 میں دیکھیں گے تو خدا چراغ کے بارے میں بات کرا ہے۔ اسرائیلیوں کا یہ کام تھا کہ ان لگاں زیتون کا کوٹ کے نکالا ہوا خالص تیل روشنی کے لیے موسیٰ کے پاس لانا، کیونکہ 7 چراغاں ہمیشہ کے لیے جلنا تھا، یعنی کہ دن اور رات۔ تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی، یہ چیز جو ہے ہر ایک اسرائیلی کے اور لویوں کے نسل کے دل میں ایک دلچسپی کی بات پیدا کرتی تھی۔ مسکن کے خدمت گزاری کے لیے زیتون کا تیل جو ہے بغیر ملاوٹ کے رہنا ضروری تھا۔ وہ تیل کو دبا کے نکالا نہیں جاتا تھا، بلکہ کوٹ کے نکالا جاتا تھا تاکہ ایک اچھا اور پاک تیل رہے۔ ویسا اچھے اور پاک تیل کا استعمال ہونا ضروری تھا۔ کئی کو بولے تو تیل پاک روح کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج ہم احبار کی کتاب باب 23 اور اس کی آیت 21 سے 44 تک غور کریں، اور اس کے بعد باب 24 کے پہلے 2 آیتوں پہ غور کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے باتوں کے ذریعے سے خدا ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ یہ سارے باتوں کے ذریعے سے خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا۔ مگر ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی اس وقت حاصل کر سکتے جب ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک گنہگار کی حیثیت سے ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ ہم کو ہمارے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، اور خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا گناہوں کے معافی کا رستہ نکالا، اور وہ رستہ ہیں یسوع مسیح، جو 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے آئے اور ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے اور اپنا پاک خون بہا کے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو خدا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور ہمارے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے ہم کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے؟ یہ سارے باتیں خدا آپ کے مرضی پہ چھوڑا ہے۔ چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔